غयरनी, हज ने मुझे तब्दील कर दिया। तो हज मबरूर की बातनी अलामत में से ये भी अलामत है कि उसकी हज के बाद की जिंदगी हज के पहले जिंदगी से वाजे वो एक फर्क नजर आए और यकीनन पता चल सके कि वाकई ये हाजी साहब हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी में तब्दीली लाई। मुख्तसरन हम ये जिक्र करना चाहते हैं कि हज के बाद हमारे करने के अहम काम कौन से हैं, कैसे हमारी जिंदगी तब्दील होगी। अस्सलाम वालेकुम। हज टॉक्स के प्लेटफॉर्म से अली भाई आपको खुशामदीद कहते हैं। तमाम हाजी साहबान को हज की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपके हज को कबूल और मकबूल फरमाए और इस हज के असरात और समरात आपकी बकाया ज़िंदगी में कैसे बरकरार हों, इस बारे में हमारा आज का सेशन है, जिसका उन्वान है हज के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारें। हमारे साथ मुफ्ती मसूद शाह साहब हैं, जो कि हमें इस टॉपिक पे रहनुमाई फरमाएंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह ताउन किया है असद एजाज साहब ने, जिनका हम बेहद मशकूर हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आज का सेशन मुख्तसर होगा। तो मुख्तसर सी एक प्रेजेंटेशन है जिसके बारे में हज के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारें, इस बारे में मुफ्ती साहब बयान करेंगे। तो चैट्स वगैरह सारी बंद कर दिए गए हैं, तो लिहाजा तवज्जो से सुनने वाला सेशन है इंशाल्लाह। ओवर टू यू मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं अपने तमाम शुरका को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और आप सबको हज की शहादत हासिल करने पर दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अब हम सब पर ये फजल किया, आप सब साथियों पर, कि आप सबको हज हज की तौफीक नसीब फरमाई। और अली भाई की बरकत से और अली भाई की ताउन से मुझ जैसे नाचीज को और बहुत सारे हमारे एडमन हजरात को हमें ये तौफीक नसीब फरमाई कि आप हजरात की हम थोड़ी बहुत खिदमत कर सकें और आपकी मकबूल और मबरूर दुआओं में अपना हिस्सा बना सकें। तो इस सिलसिले में मैं अली भाई और उनकी टीम का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ नाचीज पर भी बहुत जगहों में एतमाद किया। और यकीनन ये आप सब हजरात की मोहब्बत ही थी कि आप हजरात ने हमें मौका दिया और हमें अपनी खिदमत के लिए आ, मौका दिया और हमें खिदमत की तौफीक दी अल्लाह ने। तो ये सब हम सब की मुश्तरका एक अचीवमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले कितने 6 साढ़े 6 माह से जब ये ग्रुप स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता अनवार भाई अली भाई ने आज के सबक के उन्वान से एक सिलसिला शुरू किया सवालात जवाबात का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जूम सेशंस और सारे सिलसिले चलते रहे और सब आप हजरात ने बहुत मोहब्बत से इन सारे सिलसिलों में शिरकत की। और यकीनन आप सब हजरात को अल्लाह जल्ल शानहू ने हज मबरूर और मकबूल की शहादत नसीब फरमाई होगी। यकीनन हज मबरूर से बढ़कर कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे कि हदीस मुबारक में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान एक उम्रा करे और उसके बाद दूसरा उम्रा करे। तो जब दूसरा उम्रा करता है तो ये पिछले उम्रे तक जितने गुनाह हैं अल्लाह जल्ल शान उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इसके अलावा हज मबरूर के बारे में हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक कि अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि हज मबरूर की का बदला वो जन्नत के सिवा कुछ नहीं। तो यकीनन ये एक बड़ी सआदत मंदी की बात है। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत को नकल करते हैं कि मन हज लिल्लाह, जिसने खालिस अल्लाह की रजा के लिए, उसमें कोई और मकसद नहीं था, अल्लाह की रजा के लिए हज अदा किया और फलम यरफुस, और ऐसे तरीके से अदा किया कि ना उसमें कोई फहुश बात हुई और ना ही उसने कोई फिस्क यानी गुनाह का काम किया, तो रजा का यौमिन वलदत उम्मु, कितनी बड़ी सआदत मंदी की बात कि वो हज से ऐसे लौटता है कि जैसे आज वो रूहानी तौर पर उसकी विलादत हुई और उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो गए। देखिए, ये कुछ मुख्तसर ही चीजें हैं जिस पर अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से तमाम गुनाहों की माफी का वादा है। उनमें से एक हज, हिजरत और इस्लाम है। तो इस्लाम अपने से पहले तमाम गुनाहों को खत्म कर देता है। ऐसे ही हज, वो हज जो हज मबरूर हो,
تو وہ بھی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور گویا انسان روحانی طور پر ایک نئی زندگی اس کو مل جاتی ہے۔ اب ہم سب نے کوشش کی پچھلے 6 مہینوں سے کہ ہمیں حج مبرور حاصل ہو۔ اب حج مبرور جیسے حج مبرور کی کچھ علامتیں ہیں، ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں۔ تو کچھ اعمال کا تعلق اس وقت تھا جب ہم حج کر رہے تھے، حج کے ایام تھے اور ہم وہاں پر تھے، لیکن حج مبرور کے کچھ تقاضے یہ بھی ہیں جو آج ہم اپنے وطن، اپنے گھر بار، اپنی بیوی بچوں کے پاس، اپنے خاندان کے پاس لوٹ آئے۔ تو اس حج مبرور کے کچھ تقاضے اب ہم سے پاکستان میں بھی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حج مبرور کی ظاہری علامات جو نظر آنے والی ہیں وہ کیا علامات ہیں، اور جو اس کی روحانی علامات ہیں، باطنی علامات ہیں، وہ کیا ہیں۔ تو دیکھیں، حج مبرور کی ظاہری علامت یہ ہے کہ اس حج میں مسائل سیکھ کر، مناسک سیکھ کر اور مکمل طور پر ان مناسک کے اوپر عمل کیا جائے، ایک ایک سنت، ایک ایک مستحب کا لحاظ کرتے ہوئے حج کی ادائیگی کی کوشش کی جائے۔ کوشش ہو کہ کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو، کوئی عمل واجب کے خلاف نہ ہو، کوئی ہم سے منمانی نہ ہو جائے، کوئی قصدن واجب نہ چھوٹ جائے جس کی وجہ سے دم یا صدقہ واجب ہو جائے۔ تو ایسا کوئی حج نہ ہو، بلکہ جیسے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الحج الذی وفیت احکام، کہ جس کے تمام احکامات کو پورا پورا ادا کیا جائے اور ہر چیز کو اپنے موقع پر ادا کیا جائے، تو یہ ایک ظاہری علامت ہے۔ اور اس کے لیے میں الحمدللہ، مجھے تو رشک آتا ہے اپنے حج ٹاکس کے ممبرز پر کہ انہوں نے کتنی محنت کی، کیسے ایک ایک چیز کو سیکھا اور پھر وہاں سے بھی مستقل ایک ایک چیز کے بارے میں، وہ توڑی توڑی چیزوں کے بارے میں پوچھتے رہے۔ تو یہ یقیناً حج مبرور کی علامت ہے اور ایک بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اسی طرح حج مبرور کی ظاہری علامات کے علاوہ اس کی چند باطنی علامات بھی ہیں۔ باطنی علامات میں سے سب سے پہلے یہ بات ہو کہ ہمارے حج میں کوئی گناہ شامل نہ ہو۔ دیکھیں، ہم نے پہلے حدیث میں پڑھا نا کہ وہ حج کہ جس میں فحش کوئی بات نہ ہو، اس میں کوئی فسق فجور نہ ہو، تو وہ حج مبرور اور مقبول ہے۔ تو یقیناً اس کی باطنی علامات میں سے یہ ہے کہ اس میں کوئی گناہ شامل نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جیسے بدنگاہی، بے پردگی، غیبت، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو ایذا دینا، جھگڑا کرنا، اپنے نفس کی بات کو ماننا، یہ باتیں نہ ہوں۔ تو یقیناً یہ بڑی عظمت اور عظیمت اور ہمت کی بات ہے کہ اس میں لوگوں کی خدمت، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر حج ادا کیا جائے۔ اس کے علاوہ حج مبرور کی باطنی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ حج مبرور کے کچھ تقاضے اب پاکستان میں بھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حج کے بعد بھی گناہوں سے بچتا رہے، گناہوں کا ارتکاب نہ ہو، یعنی اس کی زندگی میں ایک واضح فرق نظر آئے، حج سے پہلے اور حج کی بعد کی زندگی میں واضح فرق آئے۔ جیسے علی بھائی بار بار پوسٹ کیا کرتے تھے ایک تصویر، غیرنی، حج نے مجھے تبدیل کر دیا۔ تو واقعی اس میں ایک تبدیلی ہو، کیوں؟ دیکھیں، بہت سمپل اور واضح بات ہے، حج مبرور اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت، اور گناہ اللہ کی نافرمانی۔ وہ اللہ جو ہمارے تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے ہر خواہش کو ہمارے سوچنے سے پہلے بھی وہ پوری کرتا ہے، اس اللہ کی، اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی مخالفت، یہ گناہ ہے اور اس کا بدلہ جہنم ہے۔ تو ایک آدمی گناہوں میں مبتلا ہو تو اسے حج مبرور کہ وہ ثمرات کیسے حاصل ہوں گے، وہ جنت کا فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ ان دونوں چیزوں میں واضح تضاد ہے۔ تو حج مبرور کی باطنی علامات میں سے یہ بھی علامت ہے کہ اس کی حج کے بعد کی زندگی حج کے پہلی زندگی سے واضح وہ ایک فرق نظر آئے، اور یقیناً پتہ چل سکے کہ واقعی یہ حاجی صاحب ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی لائی۔ اس کے علاوہ حج مبرور کی باطنی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں ریا اور شہرت کا شوق اور جذبہ نہ ہو، وہ اس وجہ سے حج نہ کرے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ میرے معتقد ہو جائیں۔ نہیں جی، ایسا کبھی بھی دل میں نہیں لانا چاہیے۔ دیکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے
کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا تو ان میں ایک عالم ہے، ایک شہید ہیں، اور ایک سخی ہے. تو یہ بڑے بڑے کام ہیں دین کے لحاظ سے، لیکن ان سب کے دل میں چونکہ ریا اور شہرت کی ایک بھوک ہوگی، تو اللہ جل شانہ سب سے پہلے ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے. اچھا، بعض مرتبہ پھر انسان شیطان کے ہاتھوں وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اور اسے اپنی صحیح اعمال بھی ریا اور دکھلاوے والے نظر آتے ہیں. تو اس کو لے کر پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی بس ہمیں ہر عمل میں، اپنے عمل میں ریا نظر آئے. نہیں، تو اس کا فیصلہ وہ اہل علم ہی کر سکتے ہیں. ایسے کوئی مسئلہ ہے تو اہل علم سے ہمارا رجوع ہونا چاہیے. اور آخری علامت کے طور پر ایک بات پھر سے ذکر کر دوں کہ حج کے بعد حاجی کی حالات پہلے سے پھر سے بہت زیادہ بہتر ہو، تقوی کے لحاظ سے، نیک اعمال کے لحاظ سے. اگر پہلے خدا نخواستہ وہ 3 وقت کا نمازی تھا، اب الحمدللہ وہ 5 وقت کا نمازی بن جائے. اگر وہ 5 وقت کا پہلے سے نمازی تھا تو اب اللہ سے وہ توفیق مانگے. جیسے وہاں پر ہم تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، اب پاکستان میں بھی آ کر، اپنے وطن بھی آ کر ہم تہجد کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور جیسے ان کے شان کے لائق ہے، اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی تمام حاجتوں کو پورا کروں. تو یہ ایک انتہائی قیمتی وقت ہے. تو دیکھیں وہاں پر اللہ نے توفیق دی، اس توفیق کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. یہ تو حج مبرور کی ظاہری اور باطنی علامات تھی. اب جو حج میں ہم نے روحانیت حاصل کی، اب اس کو ہم برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں؟ مختصراً ہم یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ حج کے بعد ہمارے کرنے کے اہم کام کون سے ہیں، کیسے ہماری زندگی تبدیل ہوگی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اللہ جل شانہ کا دل سے شکر گزار ہو جائیں، اور یہ شکریہ اللہ کا ادا کریں کہ اللہ آپ نے مجھ پر فضل فرمایا، مجھے حج جیسی دولت نصیب فرمائی، تو میں زبانی بھی، ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے اللہ جل شانہ کا شکر گزار ہو جاؤ. جیسے قرآن میں اللہ جل شانہ نے ہمیں حکم دیا، فاذکرونی اذکرکم، تم لوگ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ فرمانے تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، میں تمہارا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کروں گا. واشکرولی، اور میرا احسان مانتے رہو، ناشکری نہ کرنا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ دیکھیں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ شکر کے ذریعے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں. تو یقیناً ہمارے دل شکر کے جذبات سے لبریز ہونے چاہیے. شکر کیا ہے کہ ہم دل سے یہ تسلیم کر لیں اور دل سے یہ مان لیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے، کہ یہ جو جتنی نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، جو نعمتیں ظاہری ہیں، باطنی ہیں، چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، خاص ہیں، عام ہیں، میں ان کی لائق نہیں ہوں. یہ میرا کوئی استحقاق نہیں ہے، یہ میرا رائٹ، لازمی رائٹ نہیں ہے، بلکہ یہ خالص اللہ جل شانہ کا فضل ہے. تو اس طریقے سے ہم اللہ جل شانہ کے شکر گزار بن جائے. شکر 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے کہ ہم زبان سے بھی اللہ جل شانہ کی شکر کو ادا کرنے والے بن جائیں، دل سے اللہ جل شانہ سے محبت کرنے والے بن جائیں. اور محبت کیسے دل میں آئے گی؟ ہم اللہ جل شانہ کے احسانات کو سوچیں، ان پر غور اور فکر کریں، اور ان احسانات کا اعتراف کرتے رہیں. اور ان اعتراف کے طور پر اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات، اللہ کی تعریف، اور اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اللہ کی ناراضگی میں ان کو استعمال نہ کرنا. اللہ کی ناراضگی کیا ہے؟ گناہ ہے. گناہ کے کام یہ یقیناً اللہ جل شانہ کو ناراض کرنے والے ہیں. تو ان 5 چیزوں کا ہم اہتمام کریں، یقیناً ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. اور خصوصاً حجاج کرام جو حج کر کے آئے ہیں، ان کی شکر گزاری کی تکمیل کیسے ہوگی؟ ان کے لیے ایک اہم چیز، ایک اہم اور بہت خیال رکھنے والی چیز وہ یہ ہے کہ ہم حج کی مشقتوں کا بے جا ذکر نہ کریں. حج کی مشقتوں کا بے جا ذکر نہ کریں. عنوان پہ آپ غور اور فکر کریں، بے جا ذکر
حج کی مشقتوں کا نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ حج کی مشقتوں کا بے جا ذکر کرنا یہ گویا اللہ جل شانہ سے نعوذ باللہ من ذالک شکوہ کرنا ہے کہ اللہ میں تو آپ کا مہمان تھا، نعوذ باللہ آپ نے میری صحیح نے مہمان نوازی نہیں فرمائی۔ تو یہ بہت خوف اور ڈر کا مقام ہے۔ دوسرا، یہ ایک اللہ کی ناشکری ہے، تو ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور تیسرا اہم نقطہ کہ بے جا مشقتوں کا ذکر کرنا یہ گویا اللہ جل شانہ کی توفیق سے انکار ہے۔ دیکھیں، مختصراً میں عرض کرتا ہوں، ایسا موقع بھی آیا کہ ہم نے اوپر چھت پہ طواف کیا، گھنٹہ بھی لگا، سوا گھنٹہ بھی لگا، ٹھیک ہے جی۔ حج کے موقع پر مینا مزدلفہ میں جمرات میں ہمیں مسلسل چلنا پڑا، 20 کلومیٹر، 22 کلومیٹر، اور ہم چلے۔ تو اب یہ توفیق کس نے دی؟ یہ اسی اللہ نے دی۔ اسی اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ سب کچھ کیا، ورنہ ہم خود سوچے پاکستان میں اپنے علاقے میں ہم 3-4 کلومیٹر بھی مسلسل چلنے کی ہمارے اندر سکت نہیں ہوتی۔ تو یہ تو اللہ جل شانہ کی توفیق تھی۔ اللہ ہی نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، آنکھیں دی، ہمیں جسم دیا، صحت دی۔ اسی نعمتوں کو ہم نے اللہ کی دین پر لگایا اور اپنے فائدے کے لیے لگایا۔ حج مبرور کا بدلہ اللہ کو تو کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ ہمیں ہی فائدہ ہوا کہ ایسے ہم لوٹے جیسے اللہ اس دن جس دن ہم پیدا ہوئے، روحانی زندگی۔ دیکھیں مرزا غالب عجیب بات انہوں نے فرمائی، وہ فرماتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ہاتھ پاؤں اسی کے تھے، اسی کے کام میں لگ گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ سوچنے کی بات ہے، ہم نے کیا کمال کیا اور کیا تیر مارا؟ یہ تو اللہ کی توفیق تھی کہ اللہ نے توفیق دی اور ہم ادا کرنے والے بن گئے۔ ہمارا اپنی کوئی قدرت تو نہیں تھی۔ تو ان بے جا ذکروں سے یہ خدا نخواستہ ہم ان گناہوں کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی محفل میں ایسی مشقتوں کا ذکر کریں تو خدا نخواستہ ایسا شخص جس پر حج فرض ہو یہ اس کے لیے رکاوٹ نہ بن جائے، یہ اس کے لیے حج جیسے فریضے کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ ہم دیکھیں دنیا کے لیے ہم کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، دن رات صرف وہ زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام بڑے، وہ ساری رات وہ ایک قیام میں گزر جاتی، رکوع میں گزر جاتی۔ اب ہمیں یہ مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن دنیا کے لیے دیکھیں، ایک دکاندار وہ صبح سویرے کاؤنٹر پر کھڑا ہوتا ہے، عشاء تک اس سے بیٹھنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ اب وہ قیام کی حالت میں ہے نا، تو کیوں اسے دنیا کی اس مشقت میں کچھ اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے؟ تو اگر ہم نے حج میں کوئی اتنی مشقت برداشت کی، جو مشقت الحمدللہ وہ ختم ہو گئی، لیکن ثبت الاجر انشاءاللہ، اس کا اجر اللہ جل شانہ کے ہاں وہ ثبت ہو گیا، اور قیامت کے دن ہمارے لیے ذخیرہ اور سٹور ہو گیا۔ البتہ جیسے ہم نے عنوان میں ذکر کیا کہ حج کی مشقتوں کو بے جا نہ ذکر کیا جائے۔ اگر کوئی مناسب فورم ہے جہاں پر ہماری بات پہنچنے سے کوئی اصلاح ہو سکتی ہے، آئندہ حج کے انتظامات میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے، جیسے گورنمنٹ آف پاکستان بھی غالباً پوسٹ حج کوئی سیمینار رکھتا ہے اور اس میں تجاویز لیتے ہیں، تو اگر وہاں پر یا ہم پاک حج ایپ میں کوئی اپنی شکایت درج کریں اس نیت سے کہ آئندہ آنے والے حجاج کے لیے سہولت ہو، تو یقیناً یہ ایک اچھا کام ہے۔ یا حج منسٹری کے ای میلز پر یا سعودی گورنمنٹس کے ای میل پر ہم ای میل کریں اور ان کو اچھی تجاویز دیں، تو وہ تو کوئی نہیں روک رہا۔ لیکن دیکھیں حدیث مبارکہ جیسے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام ایک انسان کا تب بہتر ہوگا جب وہ فضولیات کاموں کو چھوڑیں، ایسے کاموں کو چھوڑیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں ایک مجلس میں بیٹھ کر سعودی عرب کی گورنمنٹ کی غیبت شروع کروں، پاکستان گورنمنٹ کی غیبت شروع کروں کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، تو اب وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر ایک مناسب فارم ہے اس پر اپنی شکایت درج کریں تو چلے، پھر بھی کوئی بات بنتی۔ تو ہم شکر گزاری کو اپنائیں اور حج کی مشقتوں کا بے جا ذکر نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اہم چیز جس کا اہتمام وہ یہ ہے کہ ہم ہیں انسان، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ یقیناً حج کے موقع پر بھی ہم سے کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہوگی، اور عام زندگی میں بھی ہوتی رہتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا اسی لیے کیا کہ ہمارے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، وہ ہمیں کبھی کبھی ورغلائے گا، تو اس پر نا امید نہیں ہونا۔
بلکہ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے ایک بہترین چیز پیدا کی، توبہ اور استغفار۔ ہم اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جائے، جیسے قرآن میں اللہ جل شانہ حکم فرماتے ہیں کہ اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کیا تو گویا اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ اس کے تمام اعمال نامے سے، اس کے ہاتھوں سے، اس جگہ سے جہاں اس سے خدا نخواستہ گناہ کا عمل ہوا، ان تمام جگہوں سے اللہ جل شانہ اس کے ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور وہ بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور یہ گناہ کا ہونا یہ انسانی فطرت ہے کہ ہوگا گناہ، لیکن اس پر مایوس ہونا یہ برا ہے۔ ہم بس گناہ ہوں گے، ہم توبہ کریں گے، یہی اللہ نے ہمیں ایک طریقہ دیا۔ کپڑے گندے ہوتے ہیں، لوگ اسے پھینک نہیں دیتے بلکہ اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح چلتے رہیں۔ اور جیسے دیکھیں آپ کو ایک مجذوب رحمہ اللہ کا ایک شعر وہ نظر آ رہا ہے، یہ ایک تسلی ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں یہ نفس ہمارے ساتھ کشتی میں ہے، تو ہم نے اس کے مقابلے میں بالکل چت نہیں ہو جانا، چاروں شانوں چت ہو کے نہیں گرنا، بس ہم نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور ساری زندگی موت تک، جیسے حضرات فرماتے ہیں نا کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، کبھی وہ ہمیں گرائے گا، ہم سے گناہ کروائے گا کیونکہ ہم انسانی فطرت، لیکن ہم اس سے دبیں گے نہیں، اپنے اللہ سے تعلق برقرار رکھیں گے، مسلسل گناہوں سے اس شیطان کو بے آبرو کرتے رہیں گے۔ تو توبہ اور استغفار کا اہتمام ہم ضرور کریں۔ اس کے علاوہ جو اہم کام ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ پرہیز، بچنا۔ تو تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایک محبت ہو اللہ سے، اور اس شدید محبت کی بنیاد پر ہمارے دل میں ایک خواہش ہو کہ ہمارا محبوب ہم سے ناراض نہ ہو۔ ہر وہ کام جو اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا باعث ہو اس سے ہمیں شدید نفرت پیدا ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے۔ دیکھیں ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی کسی جگہ موجود ہو تو ہم کسی ناشائستہ حرکت سے بچیں، تو ہمارے دل میں یہ ایک تصور ہو کہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میری تمام ضروریات کو پورا کیا اور اب تک پورا فرماتے آ رہے ہیں، میرے گناہوں کے باوجود مجھ پر عذاب نازل نہیں فرما رہے، اس رب کے دیکھتے ہوئے میں کیسے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں۔ اور تقوی اتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور ان سے یہ بالکل آخری ملاقات تھی کیونکہ ان سے فرما دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب واپس آئیں تو مجھ سے ملاقات نہ ہو، تو ان سے یہ فرمایا کہ مجھ سے سب سے قریب قیامت کے دن یا جنت میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، حیث کان، وہ جہاں پر بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہو، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، یا کراچی اور حیدرآباد اور پاکستان اور پشاور میں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے۔ اب یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں تقوی کا حکم فرما رہے ہیں، ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تقوی کا حکم فرما رہے ہیں، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ جو ہم سے ایک چیز کا تقاضا کر رہے ہیں ہمیں اس کا طریقہ نہ بتائیں کہ ہم تقوی کیسے حاصل کریں گے۔ تو خود اللہ جل شانہ نے ہمیں قرآن میں اس کا طریقہ بتا دیا کہ تقوی کیسے پیدا ہوگا۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو سچے لوگ ہیں، ان کی محفل میں، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا۔ دیکھیں شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کن، اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، اور صحبت طالح ترا طالح کن، برے لوگوں کی صحبت بنا دے گی۔ تو نیک لوگوں کی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان لوگوں کی صحبت، جیسے اسی طرح علامہ جامی رحم اللہ غالباً وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ایک عطر والے کے پاس بیٹھو گے تو اگر وہ آپ کو عطر نہیں دے گا تو کم از کم جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہو گے آپ خوشبو میں رہو گے، اور اگر آپ ایک لوہار کے پاس، لوہے کے کام کرنے والے کے پاس، ایک آگ کی بٹی میں کام کرنے والے کے پاس بیٹھو گے تو گرمی اور تپش آپ کو پہنچے گی، اگر اور کچھ نہ ہو تو کم از کم وہ دعا تو کہیں گیا نہیں۔
تو اس طرح اچھے لوگوں کی مجلس وہ اچھا انسان کو بنا دیتی ہے، اور برے لوگوں کی مجلس وہ برا بنا دیتی ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو، تو ساتھ میں تقوی کا طریقہ بھی فرما دیا کہ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ حکم چونکہ قیامت تک ہے، تو انشاءاللہ قیامت تک ہی نیک لوگ دنیا میں موجود رہیں گے، اور قیامت تک اللہ والوں کی صحبت انسان کو ملے گی، ٹھیک۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ والوں کی صحبت یہ ہماری نجات کا باعث ہے۔ دیکھیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارے اعمال میں کچھ کمی بھی آ جائے، کچھ درجات کم بھی ہو جائیں، تو ہمیں اللہ وہی پہنچائیں گے جہاں وہ نیک لوگ پہنچے۔ اور اس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد مبارکہ ہے کہ انسان آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام یہ حدیث سن کر حد سے زیادہ خوش ہوئے کہ چلے ہمارے اعمال میں کوئی کمی ہے، لیکن ہمیں یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور اس محبت کی برکت سے ہمیں قیامت میں اور حشر میں اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور قرب نصیب ہوگا۔ اس کی مثال علامہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ وہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو، ایک سیدھی سادی مثال ہے، ایک اعلیٰ ٹرین ہے جو کراچی سے چلتی ہے پشاور کے لیے، اس میں ہر قسم کی سہولیات ہے، اے سی ہے اور ساری سہولیات، سلیپر، سب کچھ۔ اب اسی ٹرین کے ساتھ ایک پرانا اور زنگ آلودہ ڈبہ بھی لگا دیا جائے، تو اب سب کی منزل وہی پشاور ہے، جہاں وہ عمدہ ڈبے پہنچیں گے یقیناً وہ زنگ آلودہ ڈبہ بھی وہیں پر پہنچے گا۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جائے، تو اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ جل شانہ کے قریب لوگ، اللہ کی نیک لوگ، اللہ والے لوگوں کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ ہوا میں اڑنے والے ہوں، یا وہ کوئی مثلا لوہے کو نرم کرنے والے ہوں، یا وہ دریاؤں پہ چلنے والے ہوں۔ اصل علامت ان لوگوں کی وہ ہے، یہ ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو، چاہے پھر وہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہی ان کی اصل پہچان۔ تو ایسے لوگ اگر عالم دین ہو تب بھی، اور اگر عالم نہ بھی ہو لیکن وہ نیک انسان ہے، تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جیسے ہم نے حج کے موقع پر الحمدللہ ہر چیز کو سیکھنے کی کوشش کی، یہاں سے بھی سیکھ کر گئے، وہاں پر بھی ہم نے الحمدللہ ہمارا یہ گروپ اور بہت سارے گروپ، صرف حج ٹاکس نہیں، بہت سارے گروپ وہ مسلسل حج کے دنوں میں سرگرم رہے، اور ہم نے ایک ایک چیز علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھ کر سیکھ کر ادا کی۔ تو ایسے ہماری باقی زندگی میں بھی ہم ہر چیز علماء کرام سے پوچھ کر، ایک ایک چیز قدم قدم پر ہر چیز سیکھ کر، ہم اگر تجارت کے شعبے میں ہیں تو تجارت کے احکام سیکھیں، ہم اگر نوکری میں ہیں، کوئی نوکر پیشہ ہے، کسی جگہ جاب کر رہا ہے، تو اس کے احکامات، ہمارے جو لوگوں کے ساتھ تعلق ہے اس کو سیکھنا، اپنے دین کو سیکھ کر ہر عمل وہ اللہ کے حکموں کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا، یہی ہماری کامیابی ہوگی کہ ہم ہر چیز کو سیکھیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو ہم جیسے ایک ایک چیز سیکھتے ہیں۔ دیکھیں حج کے موقع پر ہم لاکھوں لگاتے ہیں، تو ہمارے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک ایک سنت ہم سیکھتے ہیں، ایک ایک سنت ہم سیکھتے ہیں۔ استلام رہ گیا، نواں استلام، مفتی صاحب کیا کروں، میرا استباء رہ گیا، استقبال رہ گیا، استلام رہ گیا، میں تھوڑا سا پہلے نکلا، تھوڑا سا بعد میں نکلا، یہ سب چیزیں ہم نے سیکھی۔ ایسے ہی ہم اپنے علماء پر اعتماد کرتے ہوئے ان سے ایک ایک چیز اپنی زندگی کے ہر چیز کو سیکھ کر، چاہے ہم جس شعبے میں بھی۔ دیکھیں میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں، ہمارے مدرسے میں بھی دارالافتاء ہے، ایسے بہت سارے مدارس میں الحمدللہ دارالافتاء ہیں، مفتی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دنیائی طلب کے، وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن میں خود اپنے مدرسے کا مشاہدہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ دو قسم کے مسائل ہمارے دارالافتاء میں آتے ہیں، یہ بار بار میں عرض کرتا ہوں۔ یا تو
میراث کے مسائل اور یا طلاق کے مسائل۔ میراث کے مسائل کہ جی یہ فلاں مر گیا، میرا کوئی حصہ بنتا ہے کہ نہیں، تو اگر اسے کوئی اندازہ ہو گیا کہ چلو حصہ بنتا ہے، تو وہ کوئی استفتاء جمع کرتا ہے اور پھر واپس بھی اس کو پوچھنے کے لیے آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے تھوڑا سا بھی اندازہ ہو کہ نہیں جی میرا تو کوئی حصہ بنتا ہی نہیں، تو وہ پھر وہ اپنے فتوے کا پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتا۔ اور طلاق کے مسائل وہ اس لیے نہیں آتے کہ سیکھیں کہ ہم نے کیسے کن چیزوں سے بچیں کہ خدا نخواستہ ہمیں طلاق واقع نہ ہو یا کیسے، بلکہ جب طلاق دے چکے ہوں تو پھر آ کر کہتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے، روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی حل نہیں۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دین کے ہر شعبے کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ دیکھیں کتنے ہی دین کے شعبے ہیں کہ ان کے مسائل ہم سے بھی بھول گئے کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے علماء پر اعتماد کریں، جیسے ہم اپنے جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں اس پر، اس کی بات کو مانتے ہیں، تو ایسے ہم اپنے علماء پر بھی اعتماد کریں۔ جب تک اعتماد نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ ہمارے یہاں پر ایک ساتھی تھے، تو ان کا علاج بھی فری تھا کیونکہ وہ جس محکمے میں تھے ان کا میڈیکل فری تھا، تو انہیں گردوں کا کوئی مسئلہ آ گیا۔ اب لوگ منت کر رہے ہیں کہ آپ علاج کرو، وہ کہتے نہیں جی یہ ڈاکٹر صحیح علاج نہیں کرتے اور یہ پتی ایسی دوائی دیتے ہیں اور ویسے دوائی دیتے ہیں۔ کوئی علاج انہوں نے نہیں کیا، کبھی ایک جگہ کوئی کسی نے ٹوٹکا بتایا، کبھی دوسرے نے، یہاں تک کہ ان کے گردوں نے کام چھوڑ دیا، اور پھر وہ بہت حسرت سے کہتے تھے کہ کاش میں اپنا علاج کر لیتا۔ تو اب انہوں نے علاج کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کا ڈاکٹروں پر اعتماد نہیں تھا۔ ایسے اگر خدا نخواستہ ہم دین کے شعبے میں علماء پر اعتماد نہ کریں، خدا نخواستہ، تو ہم دینی طور پر ہماری روحانی جو ہے وہ خدا نخواستہ ہماری موت واقع ہوگی۔ تو ہم ہر چیز کو سیکھ کر، جیسے وہاں پر سیکھا یہاں پر بھی سیکھ کر، ایک ایک قدم سیکھ کر ہم اپنی زندگی کا گزاریں اور اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ اس کے علاوہ کچھ چند اہم باتیں کہ جو حج میں ہم نے روحانیت حاصل کی، اب اس کو ہم برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے سب سے اہم بات کہ ہم اہتمام سے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اہتمام سے نماز پڑھنے والے، اہتمام یہ ہے کہ میں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر نماز پڑھنے والا بن جاؤں۔ وہ ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے، کوئی الب ازارے گم سیدھا کار نہ ازگارے گم، الب ازارے گم سیدھا کار نہ ازگارے گم، تب میں آپ کے وارے نیارے ہوں گا جب میرے تمام کام پورے ہو جائیں تو تب۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کام چھوڑ کر نماز کا اہتمام، کہ نماز سے بڑھ کر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے۔ اس طرح اپنے قرآن کی تلاوت اس کو برقرار رکھیں، کیونکہ قرآن کی تلاوت سے اللہ جل شانہ کی محبت ملتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت اس نیت سے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے محبوب کا خط اور لیٹر ہے، اس کو میں جتنا بار بار پڑھوں گا مجھے اپنے رب سے محبت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح اپنے ذکر اذکار کا کوئی معمول بنائیں، اس کو جاری رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح حج کے دوران جو تجربات اور اسباق ہمیں ملے ان پر غور اور فکر کریں اور ان کو اپنی روزمرہ زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ہمیں کیا سبق ملا۔ ہم یہاں سے جب گئے، ہمارے رشتے دار ایئرپورٹ تک ہمارے ساتھ آئے، ہمارا لباس تبدیل ہو گیا کفن کی چادروں کی طرح، دو چادریں ہم نے لپیٹ دی، ہمارا مال اسباب سب کچھ یہاں رہ گیا، ہم اکیلے وہاں گئے۔ تو یہ ساری ہمارے لیے ایک سبق آموز تھا۔ ایسے ہی ہم زندگی میں ہر وقت اپنے آخرت کو سامنے رکھیں، اپنے ساتھی حاجیوں سے کبھی کبھی ملاقات، ان سے حج کے تذکرے، تاکہ وہ حج کے جو روحانی اثرات ہیں وہ ہماری زندگی میں دیر تک قائم رہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ کوشش کریں کہ شکر گزاری، جیسے پہلے بھی ذکر کیا، حج کی نعمتوں پر اور اس کے جو موقع اللہ نے ہمیں دیے اس پر ہم بار بار ہمارے دل شکر کے جذبات سے لبریز رہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہم عام زندگی میں ایک سادہ طرز عمل اپنانا شروع کریں۔ ہم ایسی ایک زندگی گزارے کہ نہ ہم سے کسی کو تکلیف ہو، نہ ہمیں کسی سے تکلیف ہو، اور عاجزانہ زندگی، جتنی یہ سہولیات پسندانہ زندگی ہے اس کو کم از کم اختیار کرے۔ اسی طرح جیسے حج کے موقع پر ہم نے ہر آدمی کی بڑھ چڑھ کر خدمت کی کوشش کی، صدقات اور خیرات کے کاموں میں مشغول رہے، اسی طرح ہم اپنے باقی زندگی میں بھی اسی جذبے کو برقرار رکھیں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کریں، اور جو ہم نے اچھا کردار حج کے موقع پر اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے ادا کیا
اسی کو ہم اپنا تسلسل سے جاری رکھیں۔ دیکھیں ایک بات یہاں پھر سے میں عرض کر دوں کہ انسان کو اپنی عیبوں کا اور کمزوریوں کا زیادہ پتہ نہیں چلتا۔ ہماری پشتوں میں کہتے ہیں کہ اپنے عیوب وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی کے کمر پر پیٹھ پر کوئی گندگی یا کوئی چیز پڑی ہو تو اپنی پیٹھ کسی کو بھی نظر نہیں آتی۔ اب یہ ہماری کمزوریاں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ تو وہی بات میں ایک مرتبہ پھر سے دوہرا دوں کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتوں کو سنیں، تو غیر محسوس طریقوں سے ہمارے اعمال خود بخود درست ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح ہمارے حج کی تکمیل وہ اس طرح ہوگی کہ جیسے اللہ نے ہمیں توفیق دی، کسی نے ہمیں ترغیب دی، ایسے ہم بھی کر رہا تھا کہ ہم اپنی جو تجربات ہیں ان کو ان سے فائدہ لے کر اور لوگوں کی مدد کریں۔ دیکھیں جیسے علی بھائی کو اللہ جل شانہ نے توفیق دی، انہوں نے حج کیا، ان کے دل میں ایک جذبہ آیا، اور اللہ نے کوئی ایسے اسباب بنا دیے، جیسے آپ کو یہ پریزنٹیشنز آج نظر آ رہی ہیں زوم کی یا جو بھی ہے، تو یقیناً یہ علی بھائی کی دن رات کی انتھک محنت، اسی طرح انہوں نے جیسے آل ان ون ٹچ اس مرتبہ اس کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے لانچ کیا، تو کیسے کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ لیا۔ اور دیکھیں ہمارے بڑے اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ کسی کو یہ مت کہو کہ مجھے میرے لیے دعا کرو، آپ ایسا کوئی عمل کریں کہ کسی کے دل سے بے اختیار دعائیں نکلیں۔ تو یقیناً سے ہوا کہ لوگوں نے علی بھائی کو جیسے علی بھائی کو مجھے پرسنل میں جیسے میسیجز کیے اور جیسے انہوں کی دعائیں ہمیں ملی، تو اس سے جو ایک روحانی ایک وہ ملتا ہے تو یقیناً وہ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اپنی تجربات کو اور لوگوں کے لیے رکھیں، جیسے جس قسم کی بھی ہے تو اس مہارت کو اپنے دین کے لیے استعمال کریں اور اپنی خدمات کو پیش کریں جس طریقے سے بھی ہو۔ اسی طرح اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کی قدر کرتے ہوئے اس کی مشق کریں۔ وہ جیسے پہلے عرض کیا کہ عفو اور درگزر جیسے حج میں ہوا تھا عام زندگی میں اس کو اختیار کرے تاکہ وہ حج کی روح تازہ رہے، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو لوگوں پر مہربان ہوتا ہے میں ان پر مہربان ہوتا ہوں۔ اسی طرح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے، صرف جیسے ہم نے حج کو سمجھنے کی کوشش کی ایسے اسلام کو سمجھنے کی، چاہے علماء کے پاس ہوں، جیسے کوئی مجالس ہوں، کوئی قریبی دینی مجلس ہو، ورکشاپ ہو، کانفرنس ہو، ان میں شرکت کی کوشش کریں۔ سب سے بڑی وہ افسوس کی بات یہ ہے جیسے سب سے بڑا ہمارا عام اجتماع وہ جمعے کا اجتماع ہوتا ہے، جمعے کی نماز کا۔ اب ہم دوسری اذان کے اوپر ہمارے کان لگے ہوتے ہیں لاؤڈ اسپیکر پر کہ جیسی دوسری اذان ہو اور خطبہ شروع ہونے لگے تو ہم مسجد میں پہنچے، اس سے پہلے ایسے نہ ہو کہ ہمارے کان میں کوئی اچھی بات نہ پہنچ جائے۔ تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے، تو ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح دوسروں کی حج کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کی پوری طرح مدد کریں، چاہے مالی طور پر ہو چاہے جسمانی طور پر ہو۔ اور جیسے علی بھائی نے ایک وہ تجویز ڈالی ہے گروپ میں، اس میں بھی اپنی طور پر اپنی وسعت کے مطابق مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اپنے بات کو تحریری طور پر، چاہے وہ تحریر کی طور پر ہو، کسی کو اللہ جل شانہ نے کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے وہ اچھے سلائیڈز بنا سکتا ہے، اچھے نقشے بنا سکتا ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر اس کا اہتمام کریں اور دوسروں تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ جیسے پچھلے لوگوں نے اپنے پیغام کو ہم تک پہنچایا، اپنے تجربات کو ہم سے شیئر کیا، انہی کو دیکھ کر ہمارا حج آسان ہوا۔ تو اگر ہم بھی اسی طرح اپنے تجدید طریقے سے، تو اگر ہم کسی کے حج کو اچھا بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور پھر عرض کروں کہ علماء کی صحبت کو اختیار کرنا، ان طریقوں کو اپنانا جس سے ہمارے حج کی روح ہمیشہ تازہ رہے اور ہمارا اپنے رب سے یہ تعلق ٹوٹے نہ۔ آخر میں بس چند چیزوں کا ذکر کروں کہ وہ ہمارے روزانہ معمولات میں آ جائیں۔ ہم اپنی دینی کتب کا مطالعہ علماء کی سرپرستی میں اور ان کی رہنمائی میں جاری رکھیں۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ تلاوت قرآن کریم کا اہتمام، کم از کم ایک پارہ، اگر ایک پارہ نہ ہو سکے تو چلے ہر نماز کے بعد ایک رکوع کی تلاوت تو ہم اپنے اوپر لازم کر دیں تاکہ ہمارے رب سے وہ محبت بڑھ سکے۔ اسی طرح دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے مانگنے کا اہتمام، اور کوشش کریں کہ سنت سے ثابت شدہ دعائیں، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے مناجات مقبول،
اس کے ترجمے کو سمجھ کر اس کو پڑھنا اور وہ دعائیں مانگنا۔ اسی طرح دو کام ہر حال میں، مرد حضرات اپنی باجماعت نماز کا اہتمام، یہ نہیں جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہماری پشتوں کا محاورہ سے الب ازارے گم سے کار نوزگارے گم، سب گاہک کو فارغ کروں گا تو اگر جماعت مل گئی فبہا و نعمت، اگر نہ ملی تو چلو جلدی جلدی اپنے 3 4 رکعت پڑھ لوں، ایسا نہ ہو اہتمام۔ اسی طرح خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر جیسے ہی اذان ہو سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے نماز کا اہتمام، اور اس کے علاوہ مال حرام سے مکمل اجتناب، کیونکہ حرام کی نحوست وہ ہر چیز پر پڑتی ہے اور ہر چیز کو ہمارے خراب کر دیتی ہے۔ وہ ایسا ہے جیسے کسی چیز میں زہر کا مل گیا، تو چاہے کتنی ہی قیمتی چیز ہو کھانے پینے کی، اگر اس میں زہر مل گیا تو وہ قابل استعمال نہیں رہتا۔ آخر میں پھر اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ اللہ نے ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے، ہمیں سچے دل سے اس پر توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ زندگی اللہ کی مرضی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آخر میں ایک مرتبہ میں پھر علی بھائی، ان کے تمام ساتھیوں کا اور آپ تمام ممبرز کا دل سے شکریہ ادا کرنے والا کرتا ہوں، کیونکہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا تو وہ اللہ کا بھی نہیں کرے گا۔ یقیناً یہ پلیٹ فارم اگر علی بھائی ہمیں نہ مہیا کرتے تو نہ ہم آپ کی خدمت کر سکتے، نہ آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملتا۔ تو میں سب ساتھیوں کا، سب ممبرز کا اور علی بھائی اور ان کے ساتھیوں کا دل سے شکر گزار ہوں۔ ایسے بہت سارے ساتھی اس گروپ میں اور ہمارے اس محنت میں تھے کہ جو نظر بھی نہ آئے، جیسے بنیاد کا پتھر ہوتا ہے وہ مٹی میں اور ساری چیزوں میں چھپ جاتا ہے، لیکن اگر وہی پتھر نہ ہو تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو بہت سارے حضرات نے نام ظاہر کیے بغیر بھی حجاج کی خدمت کی، تو اللہ سب کو ان کی محنتوں کو حسن قبولیت عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کے حج کو حج مبرور اور مقبول فرمائے اور اس کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی علی بھائی۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، جزاک اللہ، آپ نے بہت مختصر اور بہت جامع طریقے سے جو ہے نا وہ حجاج کو آگے کا لائے عمل، اور جس میں حج کے بعد زندگی کیسے گزاریں اور کون کون سے اعمال کریں، کیسے کریں، کس طرح سے ادا کریں، تو اس کا ایک چھوٹا سا مختصر خاکہ پیش کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ حاجی صاحبان جو ہے نا وہ اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ابھی اسد بھائی سن رہے ہیں؟ جی جی سن رہا ہوں میں۔ اسد بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آج 2026 کی یہ بڑی امید ہے کہ کافی لوگوں نے رجسٹریشن جو ہے وہ کروا دی ہوگی، اور انشاءاللہ نیت بھی ہوگی کہ لوگ جو ہے سفر کے اوپر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے کی طرح جیسے کہ علی بھائی کہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو تیاری ہے نا، جس طرح سے ہم دنیا کے عام طور پہ جو امتحان ہوتی ہے اس کی تیاری، اس کی کلاسز کو ایک سال پہلے شروع کرتے تھے۔ لائک اگر ہم نے ایک میٹرک کا امتحان بھی دینا ہو تو آپ دیکھیں کہ اس کی تیاری، اس کی کتاب، اس کا کورس جو ہے وہ ہم 9ویں جماعت سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو 2 سال ہمیں لگتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم ٹیوشنس دیتے ہیں، پورا اسکول پڑھتے ہیں، ساری تیاری مکمل کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ میٹرک کا جو امتحان ہے وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ہے، اور اس کی بیسس پہ ہمارا جو کیریئر ہے، ہمارا جو کالج ہے، وہ سارا چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی۔ تو اسی طریقے سے حج جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس سے کہیں گنا زیادہ ایک امپورٹنٹ ہے، اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو۔ اسی لیے، اور یہ ایک کہنے کا تو وہ 5 دن ہے، لیکن اس 5 دن کے پیچھے بہت تیاری روحانی کی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کی حج کی بھی جو ہے وہ پہلے دن سے نیت سے تیاری جو ہے نا وہ اس کی مکمل کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے حج کو جو ہے نا بہت ہی ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو ادھر سب کریں گے انشاءاللہ ہم بھی وہ کر لیں گے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اگر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں حج جو ہے کرنے والا بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے ماں سے پیٹ سے جنا ہے، تو وہ حج مبرور کے بارے میں تو سمجھنا پڑے گا کہ حج مبرور کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس کے تقاضے کی جو ہے نا وہ ہمیں سیکھ کے جانا ہے، کوشش کرنی ہے، اور پھر یہ نیت رکھنی کی انشاءاللہ ہم باقیوں کی بھی جو ہے وہ مدد کریں۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے نا کہ ہم اینڈ ٹائم پہ جو ہے نا وہ تیاری کرتے ہیں، اور جب درخواست فارم فل کرا رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ ابھی تو 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے پڑے ہوئے ہیں، تو جب ٹائم آئے گا تو دیکھیں گے۔ تو پھر یہ اس طرح سے کر کے یہ 6 7 مہینے گزر جاتے ہیں، پھر آخری وقت میں جو ہے نا وہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی اب کیا کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے حجاج کی تربیت کے حوالے سے، اس میں اگلے سال 2026 میں کچھ اور مزید بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔
تاکہ ارلی اسٹارٹ ہو اور حاجی صاحبان جو ہے نا وہ فلائٹ میں جانے سے پہلے پہلے تمام چیزیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو بس اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا آخری سیشن تھا، اور اس میں اب ہمارے پاس کوئی کوشچن آنسرز تو نہیں ہے۔ آخر میں تمام حاجی صاحبان کا مشکور ہوں جنہوں نے اس سیشن میں دلچسپی سے حصہ لیا، اور ان تمام حاجی صاحبان کا جنہوں نے حج کی ادائیگی کے دوران ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ اور سب سے آخر میں اپنے جو منتظمین پینل ہیں، جس میں سب سے پہلے مفتی صاحبان ہیں، مفتی سید مسعود شاہ صاحب ہیں، مفتی شاہ جان قاسمی صاحب ہیں، انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ گروپ میں شامل ہیں۔ مفتی محمد یوسف صاحب ہیں، وہ اس سال حج پہ بھی تھے، جنہوں نے آج کا سبق جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس میں بہت کلیدی جو ہے وہ رہنمائی فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے منتظمین پینل میں سب سے زیادہ جو میں مشہور ہوں وہ سید صاحبزادہ سید انوار ندیم صاحب مدینہ والا، جو کہ ہمارے حج ٹاکس کی روح رواں ہیں۔ اور اس کے بعد سید مغیث الحسن شاہ صاحب ہیں، اس کے بعد اسد اللہ غوری صاحب ہیں، فاروق سراج صاحب ہیں، اور ابو محب مدنی صاحب ہیں، شفیق بھائی ابو محب مدنی، جو اپنی آواز کے جادو سے جو ہے نا وہ حاجیوں کو پورا سال جو ہے نا وہ اپنے قیمتی مشورے اور رہنمائی فرماتے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ عارف خان صاحب ہیں، اور کچھ جونیئر ساتھی کافی سارے ایسے جو کہ اس سال 2025 کے حج کے دوران اگلے سالوں کے لیے حجاج کی خدمت کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے حج ٹاکس کے ساتھ۔ تو بہرحال جس طرح سے مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ جذبہ جو ہے، یہ خدمت کا جذبہ جو ہے نا وہ رکنا نہیں چاہیے۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اب میں نے حج تو کر لیا ہوا، اب آگے جو اگلے سال کے لیے حج پہ جائیں گے ان کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کی جا سکتی ہیں، ان کی رہنمائی کیسے کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے بیسیکلی۔ تو میں تو یہی اسی اصول پہ کام کرتا ہوں، اور اس دفعہ انشاءاللہ ہم نے حج ٹاکس کے پلیٹ فارم سے حج ٹاکس حج سعادت کے نام سے ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا۔ الحمدللہ اس پہ بھی ہم کام کر کے کم از کم ایک حاجی کو جو ہے وہ حج کی سعادت کے لیے بھیجیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور باقی 2026 کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اگلے سال کے لیے کچھ نئے لائے عمل تیار کریں گے۔ اس سال اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، حاجی صاحبان اگر کوئی مشورے یا تجاویز یا کوئی اس طرح سے دینا چاہتے ہوں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو بس یہی تھا، یہیں تک تھا۔ سب سے آخر میں اسد اعجاز صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے یہ تمام سیشنز آرگنائز کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور یہ ایک ایسے ہیرو کی مانند ہیں جو کہ کبھی سامنے نہیں آتے، لیکن بیک اینڈ پہ جو ہے نا وہ ان کی بہت ساری خدمات ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں اسد اعجاز صاحب کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ آئندہ بھی وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح سے حاجیوں کی رہنمائی کے لیے تعاون کرتے رہیں گے۔ تو علی بھائی کو اجازت دیجیے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعاؤں کی درخواست ہے تمام منتظمین پینل کے لیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔